رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتوسطين بولایت امیر المؤمنین. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتلع بالسحور ويدعون أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي العاشري الاتهام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشارعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. السلام علیکم. مل کے بلند ترین صلوات و شرف فرمائیں. عزاداران امام مظلوم کربلا، ماتمداران سرکار اسیران نینوا، موالیان جناب احمد مختار، بطو پہلے چاہتا معصومین علیہ السلام اور
बदसदुक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अशरा मुहर्रम हराम की चौथी मजलिस को खिताब करने का शरफ हासिल हो रहा है। आले मोहम्मद का एहसान है, खुदावंद आलम का करम है कि एक बार फिर उसने हमें फर्श अज़ाए हुसैन पे आना मुयस्सर किया और हमारे नसीब में, हमारी तकदीर में उसने एक बार फर्श अज़ाए हुसैन को लिख दिया। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फकुल नज़रिबूहु बिबाज़िहा, गोश्त का कुछ हिस्सा लो, मेरे हबीबी से कह दीजिए कि गोश्त का कुछ हिस्सा ले और फकुल नज़रिबूहु बिबाज़िहा, और उसे लेके मुर्दे को मारे। मुर्दे को गोश्त का टुकड़ा लगेगा और मुर्दा जिंदा हो जाएगा। मुतवज्जे रहिएगा, सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। फकुल नज़रिबूहु बिबाज़िहा कज़ालिका युह्यिल्लाहु मौता, गोश्त का कुछ हिस्सा आप लीजिए और वो हिस्सा मुर्दे को मारिए, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, अल्लाह इसी तरह से मुर्दों को जिंदा करता है। वयुरीकुम आयातिही, और अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है। देखिए, अल्लाह को, परवरदिगार आलम को न किसी जिंदा को मारने में कोई तकल्लुफ है और न मुर्दे को जिंदा करने में कोई तकलीफ है। वो जिसे चाहे जिंदा को मार सकता है और जिस मरे हुए को चाहे उसे जिंदा कर सकता है। मुतवज्जे रहिएगा, बहुत ज्यादा तवील वक्त आपका नहीं लेना है, इख्तिसार के साथ चंद लम्हों में आपकी खिदमत में फज़ाइल व मनाक़िब के मुरत्तब पेश करना है, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम हो जाएगी। अल्लाह को न किसी मुर्दे को जिंदा करने में तकल्लुफ है, न मुर्दे को जिलाने में कोई तकल्लुफ है। वो जिसे चाहे उसे मौत दे दे, जिसे चाहे उसे जिंदा कर दे। कुरान मजीद ने कहा, फकुल नज़रिबूहु बिबाज़िहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, मेरे हबीब इनसे कह दीजिए कि ये गोश्त का कुछ हिस्सा मुर्दे को मारे, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, अल्लाह इसी तरह से मुर्दों को जिंदा करता है। वयुरीकुम आयातिही, और अल्लाह अपनी निशानियां दिखाता है। ये सब काम अल्लाह क्यों करता है? यानी मुर्दे को जिंदा करता है और मुर्दे को जिंदा करने के बाद अल्लाह अपनी निशानियां दिखाता है। मुतवज्जे मेरी तरफ रहिए आप, अल्लाह अपनी निशानियां दिखाता है। ये सब क्यों अल्लाह करता है? उसके बाद इरशाद होता है, लअल्लकुम ताक़िलून, शायद तुम लोगों को थोड़ी अक्ल आ जाए। ये सारे काम अल्लाह इसलिए करता है। अब बात शायद थोड़ी सी मुबहम है, आपकी समझ में आई हो या ना आई हो, मगर मैं इसकी थोड़ी सी तफसील और तशरीह आपकी खिदमत में पेश कर दूं। ये मुर्दे का जिलाना, मुर्दे का जिंदा करना, आयात का दिखाना ताकि तुम्हें अक्ल आ जाए, ये सब क्या है? तो वाकया और इस आयत का पस मंजर कुछ इस तरह से है कि बनी इसराइल में एक शख्स था। बनी इसराइल में बबली भाई एक आदमी था जिसका नाम आमील था। एन अलिफ मीम ये लाम आमील। आमील को किसी शख्स ने कत्ल कर दिया। मुतवज्जे रहिएगा, बनी इसराइल में एक आदमी था, एक शख्स था आमील। उस आमील को किसी ने मार दिया, किसी ने कत्ल कर दिया। अब जब किसी कबीले का कोई इंसान मारा जाता है तो जाहिर सी बात है कबीले वाले इंतकाम लेने के लिए तो तैयार रहते ही हैं। उसके कबीले वाले बाहर आ गए कि हमारे खानदान के एक फर्द को आप में से किसने कत्ल किया। अब जाहिर सी बात है जब कातिल का मालूम नहीं होता है कि कातिल कौन है तो लोग एक दूसरे पे तंज करते हैं और एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां शुरू कर देते हैं। अब लोग जब जमा हुए तो किसी ने कहा कि फला शख्स ने आमीन को मारा, किसी ने कहा नहीं फला आदमी ने आमीन को मारा, किसी ने कहा नहीं फला शख्स ने आमीन का कत्ल किया है। एक दूसरे पे लोग इल्जाम लगा रहे थे कि फला शख्स ने आमीन को मारा, फला शख्स ने आमीन को मारा, फला आदमी ने आमीन को मारा। लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे कि फला शख्स ने आमीन को मारा, फला आदमी ने आमीन को मारा। अब कौम में शोर गूंगा बुलंद था। कौम में एक मर्तबा ये हंगामा जब हो रहा था तो उस कौम बनी इसराइल में एक आलिम था। आलिम ने जैसे ही
اس شور روحے کو سنا تو وہ اپنے گھر سے آیا. بہت توجہ. جیسے ہی عالم نے اس فتنے کی آواز کو سنا تو وہ اپنے گھر سے آیا. وہ جیسے ہی اس نے اس فتنے کی آواز کو سنا تو عالم اپنے گھر سے باہر آیا. قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ یاد رکھنا فتنے کو دبانے والا عالم ہوتا ہے, بھڑکانے والا عالم نہیں ہوتا. فتنے کو دبانے والا. اب آپ کی بستی میں اگر کوئی ایسا عالم ہو کہ جو فتنے کو بھڑکاتا ہو, سمجھ لیجئے گا وہ عالم, اس لیے کہ فتنے کو دبانے والا عالم ہوتا ہے, فتنے کو بھڑکانے والا عالم نہیں ہوتا. اب عامل کا قتل ہو گیا, لوگوں میں ہنگامہ تھا کہ بھئی عامل کا قتل ہو گیا, عامل مار دیا گیا. وہ عالم باہر آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ بھیا یہ کیسا ہنگامہ ہے, یہ کیا شور مچا رکھا ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ عامل کا قتل ہو گیا ہے, کسی نے عامل کو مار دیا. عامل کا قتل ہو گیا تو اس کے قاتل کو پکڑو. کہ قاتل ہی کے لیے تو اتنا سب کچھ ہو رہا ہے, قاتل ہی کا تو اصل پتہ نہیں ہے کہ قاتل کون ہے اور کس نے عامل کو قتل کیا ہے. اچھا, کہ دیکھو قاتل کا نام تو مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ قاتل ہے کون, مگر میں تمہیں ایک کام بتائے دیتا ہوں, اگر تم نے اس پہ عمل کر لیا تو تمہیں قاتل کا نام پتا چل جائے گا. توجہ کیجیے گا, اگر تم نے اس میری بات پہ عمل کر لیا تو تمہیں قاتل کا نام پتا چل جائے گا کہ قاتل کون ہے. تو بتاؤ کیا ہے. قوم تو مطمئن بیٹھی تھی. تو اس عالم نے کہا کہ دیکھو تمہاری قوم میں ایک نبی ہے جس نبی کا نام موسیٰ ہے. توجہ, جس کا نام موسیٰ ہے, موسیٰ کے پاس جاؤ, موسیٰ تمہیں قاتل کا نام بتا دے گا. موسیٰ کے پاس جاؤ, موسیٰ تمہیں قاتل کا نام بتا دے گا. جیسے ہی موسیٰ کا نام سنا قوم مطمئن ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی. آپ نے اب غور نہیں کیا, سلام ہو بنی اسرائیل پہ, بنی اسرائیل نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ موسیٰ ہم جیسا ہے, موسیٰ ہم جیسا. آج کل یہ نہ جانے ٹیڑھی میڑھی شکلوں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے. صلوات کریں حضرت محمد. تو بنی اسرائیل نے کوئی ہنگامہ, کوئی فساد یہاں پہ برپا نہیں کیا کہ نبی ہم جیسے, موسیٰ ہم جیسے. نہیں, انہوں نے جیسے سنا کہ موسیٰ ہے اور وہ قاتل کا نام بتا دیں گے, وہ وہاں سے چلے اور چلنے کے بعد جناب موسیٰ کے دروازے پہ آ گئے. جیسے ہی جناب موسیٰ کے دروازے پر قوم آئی, دق الباب کیا, جناب موسیٰ باہر آئے. اور جب جناب موسیٰ باہر آئے تو موسیٰ نے دیکھا کہ ساری کی ساری قوم دروازے پہ کھڑی ہے. اب موسیٰ نے ایک ایک کے چہرے کو دیکھا, ایک ایک کے چہرے کو دیکھنے کے بعد کہا کہ آج سب کے سب بغیر بلائے آ گئے. پھر توجہ کیجیے گا, یہ کم لوگ ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل آسانی سے سن لیں اس جملے کو, اس لیے کہ جو بات میں پڑھ رہا ہوں وہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں اور اکثر یہ بیان نہیں کی جاتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. لہٰذا متوجہ ہو کے سنیے گا. جناب موسیٰ نے دیکھا کہ آج سب کے سب بغیر بلائے گئے. کہا موسیٰ وہ بات کچھ ایسی ہے اور مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ آج آنا پڑا. جناب موسیٰ نے مسکرا کے کہا کہ یہ تو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اللہ تمہیں اگر مشکلات میں نہ ڈالے تو تمہیں مشکل کشا کا دروازہ یاد بھی نہیں آئے گا. اللہ اگر تمہیں مشکلات میں گرفتار نہ کرے تو تمہیں مشکل کشا کا دروازہ یاد نہیں آئے گا. موسیٰ بات کچھ ایسی ہے کہ ہماری قوم میں جو عامل تھا اس کو کسی نے مار دیا, کسی نے قتل کر دیا. تو پھر جاؤ اس کے قاتل کو تلاش کرو, انتقام لو اس سے. قاتل ہی کے لیے آپ کے پاس آئے کہ قاتل کون ہے یہ آپ بتائیے. جناب موسیٰ نے کہا کہ بھیا دیکھیے قاتل کا نام تو ہمیں بھی نہیں پتا ہے, تم ایک کام کرو کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو, تھوڑا سا وقت دو, میں کوہ طور پہ جاؤں گا اور کوہ طور پہ جانے کے بعد خدا سے پوچھوں گا کہ عامل کا قاتل کون ہے, کس نے عامل کو قتل کیا ہے, کس نے عامل کو مارا ہے. اب جناب موسیٰ نے کہا, قوم نے کہا کہ جائیے موسیٰ آپ جائیے اور جانے کے بعد اللہ سے پوچھیے کہ قاتل کون ہے, قاتل کا پتہ چل جائے گا, آپ ہمیں بتا دیجیے گا, ہم قاتل سے انتقام لے لیں گے. اب موسیٰ ادھر قوم چلی گئی, مگر یہاں پہ یہ جن کی بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے توجہ, ان کے یہاں پہ فتنہ پیدا ہو گیا کہ جناب موسیٰ کو اگر عامل کے قاتل کا نام پتہ ہوتا
تو موسیٰ بتا دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کے پاس علم غیب نہیں تھا, اور جب جناب موسیٰ کے پاس علم غیب نہیں تھا تو ہمارے نبی کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا. اب میں آپ کو ایک کتاب بتا رہا ہوں جس میں اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ عمر رضا خان, وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں فضائل معظم کریم میں واقعہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر کا ایک گدھا تھا, اس گدھے کا نام یسار تھا. یسار کو جب بھی پیغمبر اشارہ کر دیتے تھے اور اشارہ کرنے کے بعد پیغمبر صرف اسے نام نہیں بتاتے تھے کہ کس صحابی کو بلانا ہے, پیغمبر اشارہ کرتے تھے یسار کو کہ جاؤ اس صحابی کو بلا کے لے کے آؤ. پیغمبر کے اشارہ کرنے سے وہ گدھا سمجھ جاتا تھا کہ پیغمبر کس صحابی کو بلا رہے ہیں, اور وہ گدھا جانے کے بعد اس صحابی کے دروازے پہ بیٹھ جایا کرتا تھا. صحابی جیسے ہی گدھے پہ بیٹھا ہوا دیکھتا تھا تو صحابی سمجھ جاتا تھا کہ نبی نے بلایا ہے, نبی نے بلایا ہے, نبی نے بلایا ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جس کا گدھا عالم الغیب ہے, جس کا گدھا پیغمبر نے نام بتاتے تھے نہ پتہ بتاتے تھے, پیغمبر صرف اشارہ کر دیتے تھے کہ فلاں شخص کو بلا کے لے کے آؤ, تو گدھا جاتا تھا اور جانے کے بعد اس صحابی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا. صحابی جیسے ہی دیکھتا تھا کہ گدھا بیٹھا ہوا تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ یسار ہے, تو گویا نبی نے بلایا ہے, چلے جاتا تھا. عزیزان گرامی, ادھر جناب موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے پوری رات کا مسئلہ ہے, اللہ سے ملاقات ہوگی, گفتگو ہوگی, باتیں ہوگی, اور ان باتوں میں ہم اللہ سے پوچھیں گے کہ عامر کو کس نے قتل کیا, عامر کو کس نے مارا. ٹھیک ہے, قوم مطمئن ہو کے چلی گئی. قوم تو چلی گئی, جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے اور اللہ سے پوچھا کہ مالک عامر کے قاتل عامر کو کس نے قتل کیا ہے, یہ تم ہمیں بتا دے کہ عامر کا قاتل کون ہے. تو اللہ نے جانتے ہیں کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے لو, گائے کو ذبح کرو, اور ذبح کرنے کے بعد اس کی پیٹھ کا گوشت لو, مردے کو مارو, مردہ زندہ ہو جائے گا. جب مردہ زندہ ہو جائے گا تو مردہ کھڑے ہو کے اپنے قاتل کا نام خود بتا دے گا. توجہ عزیزان گرامی, آپ نے غور نہیں کیا, عالم کو عامر کے قاتل کا پتہ نہیں تھا, عالم نے نہیں بتایا, جناب موسیٰ کو پتہ نہیں تھا, جناب موسیٰ نے نہیں بتایا, مگر اللہ کو تو پتا تھا کہ عامر کو کس نے قتل کیا. توجہ کر رہے ہیں, اتنی سناٹے سے نہ سنیے گا. اللہ کو تو علم غیب تھا, اللہ کو نام بتا دینا چاہیے تھا کہ جاؤ فلاں شخص کو پکڑ لو, اس نے قتل کیا ہے, اور جانے کے بعد اس سے انتقام لے لو. مگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ, جانے کے بعد ایک گائے پکڑو, اور گائے پکڑنے کے بعد اس کی پیٹھ کا گوشت لو, مردے تمہارے مردہ زندہ ہو جائے گا. عامر کے قاتل کا اپنے خود قاتل کا نام خود بتا دے گا. مگر اللہ نے یہ سب کیوں کہا؟ بھئی عزیزان گرامی, شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ اللہ پہلے ہی دن سے لوگوں کو وسیلے کا عادی بنا رہا تھا اور بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو جب بغیر وسیلے کے ہم کچھ نہیں کرتے تو تمہاری کیسے. صلوات پڑھیں محمد جب بغیر وسیلے کے ہم کچھ نہیں کرتے تو تمہاری کوئی کام. تو اللہ نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو, ذبح کرنے کے بعد اس گائے کی پیٹھ کا گوشت لو, مردے کو مارو, مردہ زندہ ہو جائے گا, اپنے قاتل کا نام خود بتا دے گا مردہ. یہاں تک بات ہو گئی. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب نے آج بڑا عجیب موضوع چھیڑ دیا, گائے کا واقعہ, گائے کا قصہ, مردے کو جلانا, مردے کو زندہ کرنا. اللہ نے چلو اگر یہ گائے کا قصہ پڑھ ہی دیا تھا تو جناب موسیٰ کا واقعہ کیوں پڑھا کہ جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ اللہ عامر کے قاتل کا نام بتا دے. یہ سب میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ آج کل ہندو گردی بہت چل رہی ہے. اللہ اکبر, آج اگر روڈ پہ کسی انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو گورنمنٹ کو فکر نہیں ہے, اگر کسی گائے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری پوجنی ہے, یہ ہماری پوجے ہے, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. تو اگر اہل حدود کو یہ پتہ چل جائے کہ گائے مردوں کو زندہ کرتی ہے تو مسلمانوں کا گلا گھونٹ گھونٹ کے مار
ڈالیں گے کہ ہماری گائے مردہ زندہ کرتی ہے، ہماری گائے مردہ زندہ کرتی ہے، تو مسلمانوں کے پاس بھی تو کوئی جواب ہونا چاہیے کہ اگر وہ کہیں کہ گائے مردوں کو جلا دیتی ہے تو تم فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہو کہ علی کی ٹھوکر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وال گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی تو ہی مسیح تو ہی علی علی نعرہ حیدری۔ یا علی۔ تو علی کی ٹھوکر مردے زندہ کر دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، آج 7 تاریخ ہے، اسی کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے آج میں نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی فضائل کا انتخاب کیا۔ بس کچھ دیر اور آپ سن لیجئے اور بیداری کے ساتھ سنیے گا۔ لیکن اب دیکھیے، ایک بہت بڑے عالم دین ہے، ایک بہت بڑی کتاب ہے، مشارق و انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین، علامہ رجب ابن محمد برسی الہلی کی یہ کتاب ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، مشارق و انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین۔ ظاہراً جو نام ہے وہ امیر المومنین کے نام سے یہ کتاب ہے، لیکن اس میں اسرار کے حوالے سے آپ نے تمام معصومین کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں تمام معصومین کے تذکرے اسرار کے حوالے سے آپ نے کیے ہیں۔ یعنی علامہ رجب ابن محمد برسی الہلی نے اسرار کے حوالے سے معصومین کے واقعات نقل کیے ہیں۔ اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں علامہ رجب ابن محمد برسی الہلی، مشارق و انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین میں ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے جسے ہم چین کہتے ہیں، آج کے زمانے میں چین کہا جاتا ہے، پہلے آج کے زمانے میں چائنا کہتے ہیں، پہلے اس کو چین کہا جاتا تھا۔ چین میں جب اسلام نہیں پہنچا تھا تو وہاں پہ ایک کافر بادشاہ ہوا کرتا تھا اور وہ چین پہ حکومت کرتا تھا۔ توجہ، کافر بادشاہ چین پہ حکمرانی کرتا تھا، وہاں کا سلطان تھا، وہاں کا بادشاہ تھا۔ اللہ نے اسے ایک فرزند عنایت کیا تھا، ایک بیٹا اس کو عطا کیا تھا۔ اب اس کا ایک بیٹا تھا، اور ظاہر سی بات ہے جب بادشاہ ہوتا ہے اور کوئی بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہوں کے بیٹوں کے شاہی کھاٹ باٹ ہوتے ہیں، ان کے الگ نخلے ہوا کرتے ہیں اور ان کے بڑے عجیب و غریب انداز سے وہ رہتے ہیں۔ اور بادشاہوں کو جو شوق ہوتا ہے وہ شکار کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ بادشاہ کے بیٹے کو شکار کرنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کا بیٹا کچھ سپاہیوں کے ساتھ محل سے نکلا اور نکلنے کے بعد وہ شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کا بیٹا ہے اور شکار کرنے کے لیے جا رہا، ساتھ میں پیچھے پیچھے کچھ سپاہی ہیں، گھوڑے پہ بادشاہ کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ جب بادشاہ کا بیٹا کچھ دور چلا تو راستے میں بادشاہ کے بیٹے کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ گھوڑا زمین پہ گرا، بادشاہ کا بیٹا زمین پہ گر گیا، اور بادشاہ کے بیٹے کی گردن کا جو مکنا ہوتا ہے اس کی گردن وہاں پہ ٹوٹ گئی۔ بادشاہ کے بیٹے نے وہیں پہ دم توڑ دیا۔ بہت توجہ کیجیے گا، بادشاہ کا بیٹا وہیں پہ مر گیا۔ اب جو ساتھ میں سپاہی گئے تھے، جو ساتھ میں سپاہی گئے ہوئے تھے، وہ بڑے پریشان، کیا بادشاہ کا بیٹا مر گیا، اب بادشاہ کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ بہت توجہ کیجیے گا، بادشاہ کو کیا جواب دیا جائے گا؟ اب وہ لوگ جو ہے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھیا پہلے اس کے لاشے کو اٹھاؤ، اس کے جنازے کو اٹھاؤ، اٹھانے کے بعد محل میں لے کے چلو، بعد میں دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا۔ لوگوں نے، سپاہیوں نے بادشاہ کے بیٹے کے لاشے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد محل میں لے کے آ گئے اور محل میں لا کے اس کے لاشے کو رکھ دیا۔ ایک شخص بادشاہ کے قریب گیا اور جانے کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا بیٹا مر گیا۔ بڑے ڈرتے ڈرتے اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا بیٹا